अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। ख़ासकर वो लोग देखना जो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं या कोई बदलाव चाहते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। आप लोग बहुत मोटिवेट होगे जब तक आप ये पूरा वीडियो देख लोगे ना। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बोलोगे कि अभी आज से हम ज़रूर तहज्जुद पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसी बातें करूँगी। हाँ, मेरे पिछले वीडियोस जितने भी हैं उस सब में मैंने तहज्जुद को लेकर बहुत बातें की है और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बट आज का वीडियो कुछ ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सब से अपनी शादी, प्रेगनेंसी और जो मेरी इंडिया से और लंदन तक आने की जो सफ़र है मेरा, वो किस तरह से आसान हुआ, क्या-क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बात शुरू करते हैं अपने शादी की। जिस तरह से अगर एक लड़की का रंग सांवला हो और जब अगर एक लड़की थोड़ी-सी हेल्दी हो और उसकी थोड़ी-सी हाइट कम हो गई और अल्लाह ताला ने उसके चेहरे पे रौनक दी हो, मिठास दी हो, मगर वो गोरी ना हो। तो यहाँ पर बात थोड़ी-सी मैं दुनियादारी की करूँगी। अगर लड़की गोरी ना हो, तो वो शादी के लायक होने के वो कैटेगरी से थोड़ी-सी कम हो जाती है। अपनी ख़ास करके पाकिस्तान और इंडिया के जो रीति-रिवाज है ना, अगर लड़की अगर सांवली है और थोड़ी-सी हेल्दी है, तो वो थोड़ा-सा लास्ट ऑप्शन में आ जाती है और लोग चूज़ नहीं करते उसे अपनी पसंद के लिए शादी के लिए। तो ये मेरी कहानी ऐसी थी ना जो मैं लोगों के सामने नहीं लाना चाहती थी, बट वो आ गई। और आप सबको पता है जितनी भी लड़कियां मेरी तरह जितनी भी थोड़ी सी हेल्दी है और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह उन्हें एक अलग रंग से नवाजा है जो काला रंग है, जिसे अल्लाह ताला ने बहुत पसंद किया है। इसीलिए कुरान के जो अल्फाज है वो भी काले कलर में लिखे गए हैं। काबे का रंग भी काला है, इसलिए अल्लाह ताला ने सर के बालों को भी काला रखा है। और मैं बहुत सारी चीज़ों को देखती हूँ, जब से बचपन से मेरे अंदर ये चीज़ें आई थी ना कि काला गोरा, लड़की का गोरा होना बहुत ज़रूरी है। और जो कंपैरिजन होता था, तो उस चीज़ की वजह से मैं बहुत सफ़र करती थी बचपन से ही। तो ये चीज़ें मैं सोचती थी कि अल्लाह ने मुझे क्यों गोरा क्यों नहीं बनाया, क्यों थोड़ा-सा अल्लाह थोड़ा निखार दे देते तो क्या हो जाता। मगर जैसा-जैसा आहिस्ता मैं बढ़ती गई, बड़ी होती गई और जिस तरह से मेरी मुश्किलें बढ़ती गई ना, जिस मेरे रंग की वजह से या मेरी पर्सनैलिटी की वजह से, आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ी-सी हेल्दी हूँ। तो शादी के वक़्त बहुत सारे लोग आकर मुँह पे रिजेक्ट कर देते थे। वे सुनने को मिलता था कि लड़की का रंग साफ़ नहीं है। और लोग आकर जो शादी के जो मुशाता होते हैं, जो बीच की औरतें मीडिएटर्स, वो बोलती थी कि बेटी थोड़ा-सा बीटरूट पिया करो, गाजर का जूस पिया करो, बेटी चेहरे पे कुछ लगाया करो। लोग मुझे बोलते थे, मुझे दिल दुखता था भई कि ये कौन है? ये कौन है जो आकर मेरे ऊपर उँगली उठाता है? क्या मैं कोई एक शो पीस हूँ कि मैं अपने आप को साफ-सुथरा रखूँ या अपने आप को सजाऊँ कि लोग मुझे पसंद करें? मैं ऐसी कोई बेजान चीज़ तो नहीं हूँ ना, मैं इंसान हूँ मैं। मेरा दिल दुखता था और मेरे अंदर ये चीज़ बहुत आ भी गई थी कि जब भी मैं आईने में अपने आप को देखती थी, मैं बहुत मायूसी से देखती थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं अपने आप से खुश ही नहीं थी मैं। अपने हाथ-पैर में दिन ब दिन डिप्रेशन में चली जा रही थी। दिन ब दिन मेरे अंदर वो चीज़ ऐसा आ रही थी कि जो मेरा रंग है, ये रंग मैंने खुद चूज़ किया है शायद। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं मेरे माँ-बाप पे बहुत बड़ा बोझ हूँ। तो ये चीज़ें मेरे अंदर हर दिन मुझे खाई जा रही थी। मैं हर दिन खुद को निखारने की कोशिश करती थी और इस सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में रोना, अल्लाह के साथ झगड़ा करना, नौज़ बिल्लाह, दिन ब दिन मायूस होते जाना, तो ये शैतान का बहुत बड़ा शिकार हो गई थी मैं।
تو پھر جب ایک وقت آیا کہ میری جو 2 بار میری جو شادی کی ڈیٹ فکس ہو کر 2 بار میرے رشتے جڑ کر ٹوٹے ہیں، اس کے بعد جو میں ٹوٹی ہوں نا، اس کے بعد جس طرح سے جو میرا پہلا رشتہ تھا وہ اسی لیے ٹوٹا تھا کہ میرا رنگ کم ہے. وہ لوگ تھوڑے سے کنفیوز تھے کیونکہ پہلے تو انہوں نے رشتہ پکا کر لیا، اس کے بعد پھر لوگوں کی باتیں ان کے کانوں میں پڑی، پھر دہیج وہیج کا بہانہ بنا کے انہوں نے رشتہ توڑ دیا. اور دوسرا رشتہ بھی اسی لیے ٹوٹا کہ میں پسند نہیں آئی تھی لڑکے کو، اور وہ ریزن چاہے کچھ بھی ہو، بٹ میرے سامنے 2 رشتوں میں بھی یہی بات آئی تھی کہ لڑکی کا جو رنگ ہے اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹے ہیں. تو بہت برا ٹوٹی، اور ایسا ٹوٹی کہ ٹوٹ کے بکھر گئی تھی میں. اور اس کے بعد میرے پاس اللہ سے کچھ مانگنے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور میں نے سب کچھ مانگا، سب کچھ کچھ بھی ایک ایسی چیز نہیں چھوڑی جو میں نے نہیں مانگی ہو. میں نے خوشیاں مانگی، اچھا شوہر مانگا، اولاد مانگی، آسانیاں مانگی، میں نے سکون مانگا، میں نے وہ ہر چیز جو لوگوں نے مجھے تانے دیے، مجھے جس طرح سے میرا دل دکھایا، وہ لوگوں کے لیے جواب دہ زندگی مانگی. اللہ نے مجھے وہ دیا. مجھے سیدھے سے سیدھے اللہ تعالیٰ نے وہ انڈیا سے نکال کر لنڈن جیسی زندگی دے دی. شوہر کے ساتھ سکون میں ہوں، خوش ہوں، آسان پریگننسی ہے. میں بتاؤں گی میری پریگننسی کتنی آسان تھی. جب میری شادی ہو گئی تھی تو آلموسٹ میں 25-26 میں آ گئی تھی. تو میرے شوہر کا سب سے بڑا ریاکشن یہ تھا کہ میرے شوہر نے کبھی میرے رنگ روپ پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی، چاہے میں کیسی بھی رہوں. وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، الحمدللہ بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ ایسی روپ میں مجھے پسند کرتے ہیں. تو جب میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے بہترین شوہر دینا، مجھ سے محبت کرنے والا، میری عزت کرنے والا، میری فکر کرنے والا، اللہ نے وہ دیا مجھے سب کچھ. اور جب شادی ہو گئی آسانی کے ساتھ، جب میرے شوہر بالکل میرے شوہر ہو کے رہ گئے تھے، تو اس کے بعد جب پریگننسی آئی، جب میں عذر کو لے کر میں پریگننٹ تھی، تو اس وقت مجھے شوگر ہو گیا تھا، ہائی رسک پریگننسی ہو گئی تھی میری. تو تھوڑا سا مشکل تھا نارمل ڈیلیوری ہونا، بٹ اس وقت بھی میرے شوہر نے اتنا ساتھ دیا. ڈیلی واکنگ کرنا، میرے ڈائٹ کا خیال رکھنا، ساری چیزیں. اور میری کچھ 21 گھنٹے کی میری جو لیبر پینز تھے، جب میں نے پوری طرح سے میں ہمت ہار گئی تھی، اس وقت ایسا ہوا تھا کہ 21 گھنٹے درد اتنے زیادہ ہو رہے تھے، اور صرف 4 سینٹی میٹر کھلا ہوا تھا، اور مجھے اور 6 سینٹی میٹر جانا تھا، کیونکہ 10 سینٹی میٹر کھلنا ہوتا ہے تبھی نارمل ہوتی ہے ڈیلیوری. تو جب مجھے 21 گھنٹے ہو گئے بنا کھانا پانی کے، میں تھک گئی تھی. اور پھر جو میں نے اللہ سے آنسو جو میں نے بہائے ہیں وہ درد کی حالت میں، کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں ہوتا برداشت، اب نہیں ہوتا، میرے لیے آسان کر دو بس. میں تھک کے ہار گئی تھی. میں بول رہی ہوں نا کہ بس 1 گھنٹے میں مجھے ایپیڈورل دیا گیا، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور برداشت سے باہر تھا. تو ایپیڈورل دینے کے بعد صرف اور صرف 2 گھنٹے کے اندر وہ 6 سینٹی میٹر کھل گیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈیلیوری کیسے ہو گئی. اور جب بھی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے تڑپ کر مانگتا ہے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہے. اور میری پوری پریگننسی میں میں نے بہت تہجد پڑھی ہے. میں نے بہت بار اللہ سے میں نے دعائیں مانگی کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. میں ماں بننے کے راستے پہ ہوں، میں ایسے سفر پہ ہوں کہ جہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی جان میری ذمہ داری بننے والی ہے. تو مجھے اتنا مضبوط بنا کہ میں کسی کا سہارا نہ لوں، اور میں سچ میں کسی کا سہارا نہیں لینا چاہتی تھی، میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی. تو جب میں نے تہجد میں اللہ سے مانگا، شادی کے وقت تہجد میں مانگا، تو اللہ نے وہ بہترین ہم سفر نواز دیا. اولاد کے لیے جب میں نے تہجد میں نے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے میری پوری پریگننسی آسان کر دی. میں ہنستے کھیلتے، نہ مجھے ایک الٹی ہوتی تھی، نہ مجھے کبھی کوئی چکر آتی تھی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں. اتنا ہنستے کھیلتے میری 9 مہینے کی پریگننسی ختم ہوئی. اور جب ڈیلیوری کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی تھی، بٹ
اس کے بعد پھر اللہ نے جو میری دعا کو قبول کیا، نارمل ڈیلیوری ہوئی بنا آپریشن کے ساتھ، وہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد جو میرے شوہر کو بہت خواہش تھی لنڈن آنے کی، اور ان کے بڑے ارادے تھے کہ انڈیا سے باہر جا کر جیتے ہیں۔ تو شادی سے پہلے میرے شوہر نے 3 بار اپلائی کیا، 3 بار بھی وہ اچھے خاصی یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن بھی لیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، بٹ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ تو جب شادی کے بعد انہوں نے میرے سامنے ڈسکس کیا کہ مجھے باہر جا کر جینا ہے اسرا، تو سب سے پہلی بات میں نے ان سے یہ کہی تھی کہ سب سے پہلے تو کسی کے ساتھ ڈسکس مت کرنا، یہ بات کو اپنے تک ہی رکھنا جب تک پورا ہو نہ جائے کام۔ تو یہ ایک چیز ہم نے کی کہ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، کسی کو نہیں بولا کہ ہمیں لنڈن جانا ہے ہم پلان کر رہے ہیں۔ دوسری چیز میں نے یہ کی کہ میں نے تہجد میں اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمیں جہاں بھی رکھ، ہمیں بہترین حال میں رکھ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اگر میری قسمت پردیس میں ہے، اگر UK میں ہے میری قسمت، تو میرے لیے وہاں پہ آسانیاں پیدا کرنا، میری اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، میرے شوہر کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ہمارا رزق کشادہ کر دینا وہاں جانے کے بعد۔ اور میں بہت ڈر رہی تھی کہ پرایا دیس سے بھئی کیسے جائیں گے، چھوٹا بچہ ہے۔ اس وقت عزیر صرف 3 مہینے کے تھے، اور سارا پروسیس اور ساری چیزیں میرے اوپر ڈیپینڈ تھی کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہوئے تھے، تو سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، دیکھیے اللہ نے آسان کیا سب کچھ، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کب آ گئی، کتنی آسانی سے میں لنڈن آ گئی۔ میں جب بھی میں سوچتی ہوں نا کہ اب میں لنڈن آ کر بھی 3 سال ہو گئے ہیں، جب عزیر صرف 3 مہینے کا تھا اس وقت میں یہاں پر آئی تھی، اب عزیر 3 سال کا ہونے آ رہا ہے۔ تو جب آئی میں ہر بار سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا بھئی، کہاں پہنچا دیا، میں کہاں پر ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جب ابیہ کو لے کے میں پریگننٹ ہو گئی، ان ایکسپیکٹڈ پریگننسی تھی ابیہ کو لے کر، تو پورا خاندان ہل گیا تھا کہ ابھی تو ڈیلیوری ہوئی بھئی تیری 2-3 مہینے ہوئے ہیں، پھر سے ایک بچہ کیسے ہوگا، اکیلی ہو، ابھی گئی ہو، کیسے سنبھالو گی، کیا ہوگا۔ اور میرے شوہر اتنا ہوتا ہے نا بھئی، لڑکی کو جب پریگننسی ہوتی ہے، کریونگز ہوتے ہیں، تھکان ہوتی ہے، آلریڈی ایک بچہ ہے، وہ بھی بریسٹ فیڈنگ پر ہے، ایک بچے کو سنبھالو، پھر آپ کے اندر ایک اور ایک جان ہے، آپ خود نہیں سنبھال پاتے۔ میرے شوہر روتے تھے مجھے دیکھ کر، ان کے آنسو میں نے دیکھے تھے کہ اسرا کیا ہو گیا، میں کیا کروں، میں تمہیں کیسے سنبھالوں۔ اور مجھے ہر وقت مطلب ایک کمزوری محسوس ہوتی تھی، obviously یار ابھی ڈیلیوری ہوئی تھی، میں ریکوری بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی بناتی تھی تو تھوڑی سی متلی ہو جاتی تھی، کچھ کھانے کا دل کرتا تھا، یہاں پر کچھ اویلیبل نہیں ہوتا تھا، اب ہر چیز نہیں ملتی تھی، مجھے بہت کھٹا کھانے کا من کرتا تھا بٹ نہیں ملتا تھا، بٹ کچھ چیزوں کو برداشت کیا، خود کو سنبھالا کہ یہی زندگی ہے، اللہ نے مجھے یہاں پہ بھیجا۔ اور اس وقت بھی میں روتی تھی اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، اس وقت میں ان خواہشوں کو روک نہیں پاتی، تو اللہ نے نا وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری کی۔ کبھی کبھار میرے کالج کے جو میرے دوست ہوتے تھے جنہیں پتہ تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، تو وہ لڑکیاں میرے لیے کیری لاتی تھی، مجھے کھٹا کھانے کا من کرتا تھا تو وہ لوگ کیری لاتے تھے، کوئی کچی املی لاتی تھی میرے لیے۔ یہ دوستوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کیا، مجھے بہترین دوست عطا کیے یہاں پر اللہ نے۔ اور اس کے بعد جو 9 مہینے کی جو پریگننسی تھی بہت آسانی سے گزری ہے بھائی، اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ہے، مگر ڈر مجھے ڈیلیوری کے ٹائم کا تھا کہ ڈیلیوری کیسے ہوگی بھائی، کیسے ہوگی آپریشن ہو گیا تو کیسا، نارمل کیسے ہوگی۔ مگر ابیہ کے ٹائم کی جو پریگننسی تھی وہ اتنی معجزے والی تھی نا میرے لیے، تو ہم سب دنگ ہو گئے، یہ کیسا ہوا، یہ کیسا ہوا۔ ہم لوگ 26 اکتوبر کو ہم لوگ کچھ باہر ڈنر کے لیے گئے ہوئے تھے، پورا گھر سب لوگ مل کر، کچھ 5-6 لوگ مل کر ہم لوگ اچھا خاصا اچھا سب کچھ بفے میں گئے تھے، کھائے۔ میں مچھلی نہیں کھاتی، بالکل بھی نہیں کھاتی، بٹ وہاں پر مچھلی اس طرح سے بنائی گئی تھی نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مچھلی تھی، اور میں اتنا کھاتے گئی، اور 26 میری لاسٹ ڈیٹ تھی، بٹ اس وقت مجھے پینس نہیں آئے تھے تو اس لیے رک جانا پڑا۔ بٹ جو اس وقت جو میں نے مچھلی کھائی، مجھے وہاں سے ہی درد شروع ہوئے، بٹ مجھے لگا کہ شاید
تھکان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چلو گھر جا کر آرام کرتے ہوں تو ٹھیک ہو جائے۔ رات پوری نہ میں لیبر پینس میں تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے میں بس لیٹی رہی۔ اب مجھے لگا کہ کمر تھوڑی سی کھینچ رہی ہے، تھوڑا سا درد ہو رہا ہے، مگر وہ لیبر پینس تھے، بہت ہلکے تھے یار، بہت ہلکے لیبر پینس تھے پوری رات۔ اور میں آرام سے سوئی۔ صبح 7 ساڑھے 7 بجے کچھ میرا وہ جو واٹر بریک ہوتا ہے نا، وہ ایک دم سے ایسے پھوٹا۔ ہاں میں تو شاک ہو گئی۔ میں جلدی سے میرے شوہر کو اٹھایا اور ہم نے ہاسپٹل کال کیا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اور مجھے بہت ہلکے پینس تھے یار، بہت بڑے کچھ میں اتنا تکلیف میں نہیں تھی، بہت ہلکے پینس تھے۔ ہاسپٹل میں ہم لوگ نے کال کیا تو انہوں نے کہا کہ آرام سے آنا بھائی، کھا کر پی کر ناشتہ کر آنا۔ تو ہم لوگ اچھے سے آرام سے ناشتہ کر ہم لوگ 9:30 بجے تک ہم نے ہاسپٹل وزٹ کیا۔ وہاں پر جانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ ارے بھائی صرف 2 سینٹی میٹر کھلا ہے، بہت ٹائم ہے تمہارے پاس۔ اب دیکھنا مجھے اتنا ڈر لگنے لگا کہ اب یہ درد آہستہ آہستہ زیادہ ہوگا، اور وہی عذر کے ٹائم جو 21 گھنٹے کی میری جو لیبر پین تھا وہ وہی ہوگا پھر سے۔ تو میں بہت ڈر گئی، اور یہاں کے ہاسپٹل والے رکھتے نہیں ہیں ہاسپٹل میں۔ انہوں نے کہا کہ چلو جاؤ گھر جاؤ، جب انبیریبل پین ہو تب آنا۔ تو پھر ہم گھر آئے، میں آ کر خاموش لیٹ گئی، اور میں نے صرف بریتھنگ کی، جو سانس لینا اور سانس چھوڑنا، بس اتنا سا پروسیس کیا۔ میں گھر 10 ساڑھے 10 بجے گھر آ گئی۔ میں کچھ 1 گھنٹہ لیٹی ہوئی تھی، اور صرف میں 10 منٹ میں نے واکنگ کی۔ اور میں بہت دعائیں کرتی ہوں، جب بھی میں لیبر پین میں ہوتی ہوں نا، میں بہت دعائیں کرتی ہوں، بہت دعائیں، بہت استغفار کیا۔ اس وقت غازہ کے لوگوں کے لیے بہت دعائیں کی، میں نے بہت ہر چیز کے لیے میں نے دعائیں کی۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ سڈنلی بولتی ہوں نا میں، کہ ایک دم سے اتنا پین سٹارٹ ہو گیا کہ مجھے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بچہ باہر آ رہا ہے، اور میں نے کہا کہ چلو فوراً ہاسپٹل جانا ضروری ہے۔ جب ہم گئے جب تک ہاسپٹل گئے، اور مجھے جیسے ہی روم میں لے کر چلے گئے وہ لوگ، تب تک بچے کا سر باہر آ رہا تھا۔ تو ہاسپٹل جاتے ہی 2 منٹ میں بچہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ ایسی تھی معلوم ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اور اس وقت جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، خطبہ ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میرے روم کی جو کھڑکی ہے وہاں سے تھوڑی سی ہلکی سی دھوپ آ رہی تھی، بہت خوبصورت موسم تھا، بہت خوبصورت۔ میرے شوہر نے کہا کہ واقعی میں میرے گھر میں رحمت آ گئی ہے، اللہ کتنا پیارا موسم ہے، اللہ نے ایسے وقت میرے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہے۔ اور میں بہت روئی اس دن، بہت روئی، میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی۔ اور میرا دل بہت ہلکا ہو گیا وہ رونے کے بعد، اتنا ہلکا ہو گیا نا کہ اب مجھے کوئی غم محسوس نہیں ہوتا۔ اور میں کتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا، بہت کم ہے معلوم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے جب اللہ سے جو دعائیں تہجد میں مانگی، اللہ نے مجھے دیا، سب کچھ دیا۔ یقین سے مانگو، اتنا یقین سے مانگو نا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہمیں۔ اپنی ایکسپیکٹیشنز ہائی رکھو اللہ کے ساتھ، اتنی زیادہ امید رکھو اللہ کے سے کہ بس اس کی کوئی لمٹ نہ ہو، تبھی جا کر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور اپنا اس دنیا میں جو مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہی ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ مانگتا ہے۔ تو پلیز مانگا کرو اللہ سے، امیدوں کے ساتھ مانگا کرو، اللہ دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا میرا تہجد کا جو ایکسپیرینس ہے، جو 3 چیزیں میں نے ایک ساتھ ملا کر آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ تو آپ لوگ بھی تہجد پڑھنا، اللہ سے مانگنا، دنیا سے امید مت رکھنا، دنیا کی باتوں کو دل پہ مت لگانا۔ زندگیاں آسان ہوتی ہے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ پر یقین کیا جاتا ہے نا، تو زندگی آسان ہو ہی جاتی ہے۔